अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रीड्स। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम में आज भी बात करेंगे सानिया गुल प्लाजा के हवाले से। रेस्क्यू ऑपरेशन को आज खवातीनो हजरात छठा रोज जारी है। मलबा हटाने का काम ताहाल जारी है। जैसे जैसे हर ईंट हटाई जा रही है उसके साथ साथ उम्मीद भी टूटी चली जा रही है। जो लाशें मिली हैं, लाशें भी कहना शायद दुरुस्त नहीं होगा। जो उनकी कंडीशन है हम आपको अपने प्रोग्राम में वो दिखा भी नहीं सकते। आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। इंसानी हड्डियां मिल रही हैं, इंसानी बाकियात उनको कहा जाए, उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। जैसे जैसे हैवी मशीनरी का मलबा गुल प्लाजा से हटाया जा रहा है, अभी भी वहां पर अंदर से धुआं, आग के शोले, आग की तपिश शदीद महसूस की जा रही है, जो कि इस सानहे की संगीनी को मजीद वाज़ेह करती है। मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में 70 नाम शामिल हो चुके हैं, जिनकी हड्डियां या इंसानी बाकियात मिली हैं। अफसोस के साथ बताना पड़ा है कि उनकी भी शनाख्त का प्रोसेस है, वो भी अभी इतना ये आसान नहीं है, लंबा प्रोसेस है। उनमें से आधों की शनाख्त सिर्फ हो पाई है। और इस वाकये के ऊपर पीपल्स पार्टी पर ऑब्वियसली इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट भी सामने आ रही हैं। मुस्तफा कमाल की भी स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा कराची को विफाक के तहत फिनेंशियल कैपिटल करार दिया जाए, जबकि जो सिंध हुकूमत है वो कह रही है कि इस पूरे मामले के ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। तो बहरहाल ये सानिया सिर्फ अब रेस्क्यू तक महदूद नहीं है, बल्कि सियासी जो है वो महाज पर भी एक नया तनाजा बन चुका है। प्रोग्राम में हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है एमक्यूएम से कुंवर इमरान अली खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट पर तो तनकीद हो रही है, सवालात भी उनसे किए जा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में खुद भी आए, हमने भी सवाल उठाए, मीडिया भी बात कर रहा है, अवाम भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे मुतालबे भी सामने आ रहे हैं। एमक्यूएम एक तवील अरसे से कराची की सियासत में, शहरी इदारों में बड़ी मौसर रही है, मौसर किरदार रहा है एमक्यूएम का। अगर किसी निजाम में खराबी है और वो बरसों से खराबी है, तो मेरा ये सवाल है कि फिर उसकी मुकम्मल जो जिम्मेदारी है वो मौजूदा हुकूमत पर ही सिर्फ डालनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात करने का मौका दिया। और आपका सवाल भी बहुत अच्छा है कि जब एक खराबी है, बहुत अरसे से खराबी है, तो इसकी जो जिम्मेदारी है सिर्फ मौजूदा हुकूमत पर डालनी चाहिए। जनाब, इसका जवाब ये है कि इस खराबी से पहले जो वाहिद, अगर इस शहर में जो दौर गुजरा है जिसको वर्ल्ड रिकग्निशन मिली है, जिसमें शहर कराची जो है दुनिया के तेज तरीन तरक्की करने वाले शहरों में 12 शहरों में शुमार हो गया था, और दुनिया के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस शहर के मेयर को दुनिया का दूसरा बेहतरीन मेयर करार दिया था। तो वो भी इस शहर ने दौर देखा है। मतलब पाकिस्तान के किसी इदारे ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अगर पहले नंबर पे जर्मनी के शहर बर्लिन का मेयर करार पाए थे, हम वो तरक्की याफ्ता मुल्क है और हमारा तो तरक्की पजीर मुल्क है, उसके बावजूद इस शहर ने तरक्की का, तेज तरीन तरक्की का वो सफर देखा है, जिसमें जब सैयद मुस्तफा कमाल मेयर थे तो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर दूसरे नंबर पे सिटी मेयर वो करार पाए। अब सवाल ये है कि ये वही शहर है, उस शहर के अंदर ये जो जुबू हाली है ये एक दिन में नहीं हुई है, उसके बाद ग्रेजुअली हो रही है। और हुई क्यों है कि यहाँ जो उस वक्त सैयद मुस्तफा कमाल साहब के पास जो इख्तियारात थे, सैयद मुस्तफा कमाल साहब के पास जो डिपार्टमेंट थे, उसके बाद जितने भी मेयर आए हैं उनके पास वो नहीं रहे। और वो 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि सूबाई जो है वो किरदार जो है वो उसका ज्यादा है, और उसमें उन्होंने उनको ये जो इख्तियार दिया गया जमहूरियत के लिए एक पॉजिटिव बात थी। ठीक है कि जी वफाक सब ना चला है, वो सूबा चला है, लेकिन सूबे के वजीर आला को बादशाह बनाने के लिए थोड़ी ये 18वीं तरमीम पास हुई थी। मजीद इख्तियारात को टिकल डाउन होना चाहिए था, और जो आपका जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, उसको वो इख्तियारात मिलने चाहिए थे। यहाँ पे उसका रिवर्स प्रोसेस कर दिया गया, डिपार्टमेंट्स ले लिए गए लोकल गवर्नमेंट से। हम तो मुस्तकिल अपने प्रोग्राम्स में मुर्तजा वहाब साहब के लिए भी ये दुहाइयां देते आए हैं कि इनके पास भी वो डिपार्टमेंट्स मौजूद नहीं है जो उस वक्त सैयद मुस्तफा कमाल साहब के पास थे, लिहाजा सिंध गवर्नमेंट इनको वो डिपार्टमेंट सारे अता करे। तो दूसरी बात आप ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट के साथ अग्री करते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट जो रिसेंटली आई, उन्होंने कहा कि जो ये 18वीं तरमीम है ये सारा ढकोसला है, उसी की वजह से निजाम में सारी खराबियां पैदा हुई हैं। डू यू अग्री विद हिम? नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क है। हमारा कहना यह है, अच्छा।
ہمارا کہنا یہ ہے 18ویں ترمیم ڈیموکریسی کے لیے ایک بہتر چیز ہوئی تھی, آگے بڑھا تھا کہ ایک اسٹیپ آگے تھا کہ بھائی صرف وفاق کیوں چلائے, پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان کو بھی اختیار ہونا چاہیے اور کام کو ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ آدھا سچ ہے نا, مکمل یہ ہے کہ صرف صوبہ ہر کام کیوں چلائے گا. جو آپ کے گلی محلے کے معاملات ہیں وہ وہاں کی یونین کونسل چلائیں گی, وہاں کا ٹاؤن چیئرمین چلائے گا, سٹی میئر چلائے نا. لیکن ہوا کیا, کیونکہ سیکشن 140 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی پروونشل گورنمنٹ کو جو ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانے ہیں. اس چیز کا پروونشل گورنمنٹ ہے پورے پاکستان میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے, اور تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں کیونکہ اس میں مینشن نہیں ہے, لکھے ہوئے نہیں ہے, وہ چھین لیے جاتے ہیں. جیسے ہمارے سندھ میں ہوا, پروونشل گورنمنٹ نے بہت سارے ڈپارٹمنٹ جس میں سے ایس بی سے کے بی سی اے تھا اس کو ایس بی سی اے کر دیا گیا, اسی طریقے سے اور دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ وہ لے لیے گئے. پلس ہمارے ساتھ تو ایک اور سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ شہر جو کراچی ہے, یہ کراچی آپ تمام لوگ جانتے ہیں, تمام جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ آ کے یہاں پہ اپنی جب الیکشن کیمپین چلاتے ہیں وہ یہ 12 یہ والی بات کرتے ہیں کہ جی یہاں پر جو ہے وہ 70% ریونیو یہ شہر دیتا ہے, 67 سے 70%. اچھا آپ اگر سندھ کی بات کریں تو پورے سندھ کے اندر واحد کراچی ہی تو ہے جو کہ 90% ریونیو دے رہا ہے. لیکن اس ریونیو دینے کے نتیجے کے اندر یہاں پہ جو ترقی کا سفر ہونا چاہیے آخر وہ کیوں نہیں ہو رہا. کہ آپ اگر آپ دبئی چلے جائیں, دبئی کو آپ دیکھیں اس کی ڈائنامکس دیکھیں, وہاں کی روڈز دیکھیں, وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھیں, وہاں کی سہولیات دیکھیں. وہاں پہ اگر کہیں بھی کسی بھی شہر میں اگر آپ جائیں گے اس کو ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی کے ساتھ وہاں کام کیا جائے. یہاں فائلوں میں کام ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ. یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب این ایف سی ایوارڈ سے وفاق سے پیسے آتے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس, اچھی بات ہے آ گئے, لیکن ان کو ٹکل ڈاؤن کر کے اس کو مزید ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کئی منسٹریز وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے ان کے پاس کوئی کمپٹنٹ آدمی نہیں ہے, 4 6 منسٹریز وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ وہ جو یہاں پہ جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ فائلوں میں خرچ ہو رہے ہیں. آپ کو پتا ہے 4 سال پہلے انٹیریئر سندھ کے اندر گوشت اسکول بند کیے گئے, 5,000 کے قریب گوشت اسکول جو سرے سے اسکول موجود ہی نہیں تھے, ان کی سیلریز بھی جا رہی تھی, ان کے اوپر وہ اس کے اوپر ان کی جو مینٹیننس چارجز ہیں, مطلب ٹھیک ہے انتہا ہے ٹھیک ہے آنکھوں میں گھس کے دھول کنور صاحب, جھونکنے کی. کنور عمران صاحب, میں بالکل آپ کا جی پوائنٹ پہنچا ہے. مجھے اب ایم کیو ایم کے جو بلدیاتی اداروں میں نمائندگی میٹنگ اس حوالے سے بھی مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے. دیگر مہمان ہمیں جی جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں, آئی ایم شیور کہ انہوں نے آپ کا جواب بھی سنا ہوگا. اقبال صاحب جی پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور جاوید صدیقی صاحب ہمیں جو ہیں وہ جوائن کر چکے ہیں. جاوید صدیقی صاحب, میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. جو کچھ بھی ہوا گل پلازا میں, پورا پاکستان اس سوگ میں ہے, درد میں ہے, تکلیف میں ہے. سوشل میڈیا پر جو بھی فوٹیجز آ رہی ہیں بہت ہی تکلیف دی ہے. یہ بتائے گا کہ یہ بڑا پوچھنا ضروری ہے تاجر برادری سے کہ انہوں نے اپنی جو دکانیں ہیں جب وہ کرائے پر لی یا جو بھی معاملات ایک ہوتے ہیں اس وقت عمارت کی فائر سیفٹی کے جو معاملات ہیں کتنی سیکیور ہے, قانونی حیثیت کی تصدیق کی تمام باتیں دیکھی جاتی ہیں, طے پائی جاتی ہیں, ان پر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے, سوال اٹھایا جاتا ہے. جی السلام علیکم. آپ کو کیا میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. اگر آپ میرا سوال سن پائے ہیں تو آپ پلیز جواب دیجیے گا. جی میں آپ کا سوال سمجھ گیا. میں اپنی بات کا جو ہے آغاز اس طرح کروں گا کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا, ابھی لب بھرا نہیں, وہ تاجروں کو مردہ سمجھ رہا ہے, اس کو کہو کہ تاجر ابھی مردہ نہیں. آپ نے بات کی گل پلازا کے حوالے سے اور رینٹ کے حوالے سے کہ جی رینٹ پہ کیا لوگ جب لیتے ہیں. جناب یہاں پہ رینٹ سے زیادہ اگر آپ پہلے آ جائے تو جو لوگ آنر ہوتے ہیں, آنرشپ کے اوپر لیتے ہیں, تو وہ بلڈنگ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے مختلف 17 سے 18 ڈپارٹمنٹ ہیں جن کی طرف سے این او سیز آپ کو جاری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے سر. تو اچھا, این او سیز جاری ہوتے ہوئے جو ہے تو کیا یہ ان اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب وہ این او سیز جاری کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ نہیں کہ فائر اسٹیشن کا معاملہ ہے یا نہیں, یا دوسرے چیزیں اس میں ہیں یا نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اداروں کی نااہلی ہے. اور ابھی کل ہماری ملاقات ہوئی ہے ہمارے وفد کی گورنر سندھ صاحب کے ساتھ, اور آج ہماری ملاقات ہوئی ہے جناب سی ایم صاحب کے انسٹرکشن پہ جناب ناصر حسین شاہ صاحب کے ساتھ. تو ان دونوں کے ساتھ میں نے ایک ہی بات کی اور ایک ہی سوال اٹھایا کہ سر جب یہ ادارے
ہمارے دوست ہمیں جب ہم دکان پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں NOC لکھتے ہیں. یہ ادارے آتے ضرور ہیں, یہ ادارے وزٹ ضرور کرتے ہیں, مگر وہ اپنی جیبیں بھرنے کے بعد چلے جاتے ہیں. تو میں نے اس پہ دونوں CM صاحب سے, اپنا ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی یہ بات کی, اور میں نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی سے بھی یہ بات کی کہ سر خدا را چاہے اس کام کے اندر کوئی تاجر ہی ملوث کیوں نہ ہو, جس سے لوگوں کی زندگیوں کے خطرے ہوں, چاہے وہ ہمارے اپنے تاجر برادری کے خطرے پہ, آپ اس کے اوپر ایکشن لیں. اور آج میں نے ناصر حسین شاہ صاحب کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ 15 دن کے اندر ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری کریں جس میں نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے اندر جتنی بھی دکانیں انہیں فائر سیفٹی کے حوالے سے یا جو بھی ضروریات ہے, جو جس سے لوگوں کی زندگیوں کو سیکیور کیا جائے, جس سے لوگوں کی زندگی کو سیف کیا جائے, وہ کریں. تو اس پہ آج انہوں نے حامی بھری ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ثانیہ, جس کو آپ ثانیہ کہہ رہی ہیں, یہ ایک بہت یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی مجرمانہ غفلت کا اگر میں لفظ کہوں تو معذرت کے ساتھ برا وہ نہیں ہوگا. یہ ایک دل ہلا دینے والا ثانیہ ہے. ثانیہ نہیں, میں تو اس کو کہتی ہوں کہ یہ جو لوگ اس وقت موجود تھے, جو زندہ جل کر راکھ ہو گئے, جن کی ہڈیاں اس وقت میں مل رہی ہیں, یہ ثانیہ نہیں ہے, یہ قیامت ہے. جو لوگ وہاں پر تھے, جو حاملہ خواتین وہاں پر تھی, جو بچے وہاں پر تھے, جو نوجوان وہاں پر تھے, جو بزرگ وہاں پر پھنسے ہوئے تھے, انہوں نے تو قیامت کا منظر ہی دیکھا, ان پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی نا. جی میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں, اور یہ قیامت سے کم نہیں کہ اگر یہ متعلقہ ادارے, خاص کر جس میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی مسلسل غفلت, نااہلی اور خاموشی مجرمانہ اور یہ چشم پوشی کا نتیجہ ہے, اگر یہ چشم پوشی اور مجرمانہ غفلت نہیں کرتے تو شاید آج ان دکانداروں کی جانیں جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمارتیں بغیر منظوری کے بنی ہیں آج تک؟ کیا یہ خطرناک تھی تو اسے خالی کیوں نہیں کروایا گیا؟ متعلقہ افسران نے اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں پوری کی گئیں؟ جاوید صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, ٹھیک ہے, میں I totally agree, I got your point. اقبال سان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کا موقف پوائنٹ آف ویو پروگرام میں سامنے رکھنا I think it's very important. سر بتائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کی جائے. obviously جب اتنا بڑا سانحہ حادثہ ہوتا ہے تو جو موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر بات یا سوالات تو اٹھتے ہیں. کیا کہیں گے آپ, جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں, جتنے بھی مطالبے ہو رہے ہیں, کراچی جیسا بڑا شہر, موجودہ وسائل یہاں پر ناکافی ہیں کہ ریسکیو کا نظام فیل ہو گیا, فائر بریگیڈ کا نظام فیل ہو گیا, یا پھر جیسے کہ ہمارے دیگر مہمانوں نے ذکر کیا کہ اداروں کی نااہلی ہے, غفلت ہے, کیا کہیں گے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبیہا, میری بہن اور میرے بھائی جو ابھی میرے ساتھ پروگرام میں شامل تھے, آپ سب کو السلام علیکم. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ قیامت صغریٰ وعلیکم السلام. قیامت صغریٰ کا ایک منظر تھا. اس میں کوئی بھی اپنے آپ کو بڑی جمع کرتا ہے تو وہ شاید زیادتی ہوگی کراچی کے لوگوں کے ساتھ, کراچی کے شہریوں کے ساتھ, کراچی میں بسنے والوں کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے, حکومت سندھ کے لیے, تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کے لیے, شہر کراچی کے لوگوں کے لیے, تاجر برادری کے لیے, ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر میں اس میں کسی کو بھی یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ بری ذمہ ہیں, کیونکہ یہ بڑی طویل داستان ہے شہر کراچی کے ساتھ. اور یہ اگر میں یہ کہوں کہ سارا ذمہ ہم حکومت وقت پر یا پاکستان پیپلز پارٹی پر ڈال دے تو یہ بھی زیادتی ہوگی. پیپلز پارٹی بری ذمہ بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتی, پیپلز پارٹی اس بات کو محسوس کر رہی ہے. ود ان دا پارٹی اس بات پر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے, چاہے ہماری قیادت ہو, صوبائی گورنمنٹ کے پارٹ اینڈ پارسل ہوں جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں منسٹری میں ہیں, چیف منسٹری میں ہیں, یا پارٹی قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب. دیکھیں یہاں پر دیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ہر سانحہ کے بعد جو ہے تو یقیناً سوشل میڈیا پہ اور گفتگو کے ذریعے سانحہ پہ افسوس بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ وہاں جا کے اپنے شاید اپنے چینلز کی پروموشنز کے لیے مختلف اسٹائل میں اور مختلف گفتگو کے انداز میں اس کو جو بھی حادثہ ہوا ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو بھی اس کو جس طرح ڈرامائی انداز میں تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں. ڈرامائی انداز میں نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. کراچی میں اگر یہ پہلا واقعہ ہوا ہوتا, دیکھیں اگر پہلا واقعہ ہوا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات پوری دنیا میں ہو جاتے ہیں. میری بات مکمل ہونے دیں. دیکھیں میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, میں ان یوٹیوبرز حضرات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں
کہ جن کا مقصد صرف اپنی ویورشپ کو بڑھانا، مختلف لوگوں کے جو سینٹیمنٹ ہیں، جو ایموشنز ہیں، ان کو کس طرح میں بیان نہیں کر پا رہا آپ کو. میں یقین کیجیے گا وہ شہر صحافی کراچی نہیں میں ہے، وہ صحافت نہیں کر رہے ہیں ایکچولی نہیں، یوٹیوبر وہ میں اور صحافی میں لفظ صحافت صحافی میں میں نے بہت استعمال فرق ہی ہے. نہیں کیا. نہیں، آپ میری بات، میری بہن میری بات ذرا غور سے سننے کی کوشش کریں. میں نے لفظ صحافی استعمال کیا ہی نہیں. صحافی ٹی وی چینل سے زیادہ آج ہمارے ہاتھ میں ٹی وی موجود ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں ٹی وی موجود ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو میں گفتگو کر رہا ہوں، اس میں خود بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں بات کرنا جانتا ہوں، میں اپنا سوشل میڈیا چلاتا ہوں، لیکن خدا کی قسم گل پلازا جیسے سانحہ پہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اس پہ دو لفظ کہوں، کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں میرا اپنا قصور بھی موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ میں اپنے آپ کو اس سے بری الزامہ سمجھتا ہوں، یا میری پارٹی اپنے آپ کو بری الزامہ سمجھتی ہے. لیکن اس کے بہت سارے پہلو ہیں کہ کب یہ بلڈنگ بنی، کس نے اس کی پرمیشن دی، کس میں اس کی کس فلور تک اس کی اجازت تھی، کون اس کی انتظامیہ کو دیکھتا تھا، کون اس کی منتھلی مینٹیننس وصول کرتا تھا، کیوں مینٹیننس وصول کرنے کے بعد اس میں جو ایشوز ہوتے تھے اس کو ٹھیک نہیں کرتا تھا. ہم سارا ملبہ ایک سائڈ پر گراتے ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے، بری الزامہ کوئی بھی نہیں ہے. کیا مجھے بتائیں کہ شہر کراچی میں جو ماضی میں واقعات ہوئے اس کے پس منظر میں جو چیزیں نکل کر آئیں، کیا میں اس پر بحث کروں؟ ابھی تو میں نہیں کروں گا، باتیں کہیں اور چلی جائیں گی. خدا نہ خواستہ یہ جو واقعہ ہوا، اس کے پس منظر میں جو چیزیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے آئیں گی. میں ابھی اس پر بات کرنا چاہتا ہی نہیں کہ یہ ہوا کہ آخر شہر کے ساتھ کیوں کر ایسی بات ہوئی کہ یہاں اس شہر کے معصوم لوگوں کی جانوں کے نذرانے اتنی بڑی تعداد میں دے دی کہ آج تک ان کی لاشیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ان کے اب ڈی این اے کر کے ان کے گھر والوں کو ان کی ڈیڈ باڈی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہاں پر ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ہونا بھی چاہیے جذباتی. ناحق لوگوں کا یہاں پہ خون ضائع ہوا، لوگ جانے گئے، کسی کے معصوم بتائیں بچے نا، گئے، کسی پہ بات آپ گیا. کو دعوت اس لیے دی ہے پروگرام میں کہ آپ جو پس منظر ہے، جو ذمہ داران ہیں، ان کا ذکر کریں. میری گزارش صرف یہ ہے، دیکھیں، میرا میں جو قبل سوال اس ہے وہ وقت کوئی صرف بات یہ ہے کرنا نہیں کہ چاہتا. جب نبیہ کوئی میری ایک بہن، میں واقعہ ہوتا ہے یا بہت ساری کوئی میں اگر آپ انسیڈنٹ اجازت ہوا کریں تو میں زیادہ کچھ صرف کہنا کراچی چاہتا میں. ہوں. نبیہ میں بہت ساری جی باتیں جی میری بہن کر سکتا ہوں، لیکن بلیو کیجیے گا میں قبل اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں اپنی انگلی کا اشارہ کسی کی طرف کرنا نہیں چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بھی ذمہ داری تھی، کہیں نہ کہیں میں نے بھی کوتاہی کی ہے، جس کی وجہ سے سانحے میں ہم اس طرح نہیں نکل پائے ٹھیک ہے. جس قمر طرح صاحب آپ پاکستان کچھ پیپلز ایڈ کرنا پارٹی چاہ اور رہے اس تھے؟ حکومت کو قمر نکلنا صاحب آپ چاہیے تھا. کمنٹ جی کرنا جی، چاہ میں رہے تھے؟ بات کرنا چاہ رہا تھا، میں جی بات یہ اقبال کرنا چاہ صاحب رہا مجھے تھا بریک پر بھی جانا اقبال صاحب. ہے. قمر صاحب کو جی پلیز 1 منٹ دیجیے گا. جی خبر صاحب. جی 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 جی، میں یہ کہہ رہا تھا اقبال صاحب کی گفتگو سن کے مجھے یہ محسوس ہوا کہ بہت پازیٹیو سوچ کے حامل ہیں اور پازیٹیو بات کر رہے ہیں. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر یہ بات قبول کرے کہ ہاں کہیں نہ کہیں ہماری ذمہ داری تھی یا کہیں نہ کہیں ہم سے غفلت ہوئی، لیکن ساتھ میں یہ بات ان کی ٹھیک کہوں گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت کوئی شخص جو ہے جتنی اس کی ذمہ داری ہے اس سے زیادہ بھی وہ جو یوٹیوبرز والی وہ بات کر رہے تھے کسی حد تک ہو سکتا ہے وہ درست ہو، لیکن اگر جہاں دیکھیں آگ ہوگی وہاں دھواں اٹھتا ہے. جہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، دیکھیں بلڈنگ کی مینٹیننس کا معاملہ ایک الگ ہے، بلڈنگ کی جو بناوٹ تھی وہ معاملہ بھی ڈیفرنٹ ہے. ہمارا اس وقت آپس میں سر جوڑ کے بیٹھنا اس بات پہ چاہیے کہ آئندہ کوئی ایسا سانحہ نہ ہو. ہمارے جی پاس بالکل ایک کراچی ایگری. اتنا بڑا شہر ہے، اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ تو ہیلی کاپٹرز ہونے چاہیے، آگ بجانے کا نظام ایڈوانس ترین ہونا چاہیے. ہماری فائر بریگیڈ کو ان لباس سے لیس کرنا چاہیے جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک میں جو ڈریسز آگ بجھانے والے جو عملہ ہوتا ہے ان کے پاس ہوتے ہیں، جو اسنارکلز وہ یوز کرتے ہیں، جس قسم کے فوم وہ یوز کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے بہت ساری آگ اس طرح کی ہوتی ہے جس پہ آپ پانی ماریں تو اور بھڑک جاتی ہے. ہمارے یہاں وہی اولڈ فیشن وے، ہم پانی ہی ٹینکر سے لا کے اور فائر بریگیڈ میں ختم ہو گیا تو دوسرے ٹینکرز کو لا کے پانی وہاں ڈالنے کی ہم نے کوشش کی. وہ ایفرٹس اپنی جگہ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بیٹھ کے اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ چلو ٹھیک ہے، اب تک جو ہوا وہ غفلت ہوئی تو ہوئی، لیکن اس شہر کو بنانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے ڈیڈیکیشن کی، نیک نیتی کی ضرورت ہے. جو اقبال صاحب جیسے اگر جو پازیٹیو لوگ ہیں، جو اگر انہوں نے جس طرح پازیٹیو بات کی، اگر اپنی غفلت کو مان لیتے ہیں. دیکھیں کسی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں اپنا ایرر کی ڈیٹیکشن ہوگی تاکہ اس ایرر کو ریکٹیفائی کیا جائے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے، بات دیکھیں بڑی ایک اچھی یہ کرتے ہیں اکثر مصطفیٰ کمال صاحب، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں کوئی شخص کسی پارٹی میں ہو،
कोई शख्स किसी सरकारी डिपार्टमेंट में हो, उसको मर के जाना है, अल्लाह के पास जवाब देना है, अपनी अगर जिम्मेदारी समझ ले, वही पीपल्स पार्टी के वो लोग जो जिम्मेदारी अगर समझेंगे ठीक तरीके से, ठान लेंगे ठीक करने की, मैं समझता हूं किसी को उनके ऊपर कमेंट्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही पीपल्स पार्टी के लोग अगर पॉजिटिव अंदाज में इस शहर के तरीके से तरक्की करने का एक वजह बन जाएंगे, कोई सड़क हमें टूटी हुई ना मिले, कोई हमें सेवरेज के गटर हमें खोले हुए मेन होल ना मिले, किसी की जरूरत नहीं होगी, कोई तनकीद करेगा ही क्यों। मैं समझता हूं कि आज इस बात का तयन होना चाहिए, इस शहर के मसाइल को हल करने के लिए इट्स नॉट टू लेट, अभी भी देर नहीं हुई है। गो ठीक के है, अभी ठीक है, हमारे कुंवर इमरान साहब, कुंवर इमरान साहब, लेकिन बहुत ठीक है, मुझे ब्रेक पर लेना है, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। कुंवर इमरान साहब, इकबाल साहब और जावेद सिद्दीकी साहब, तीनों मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू में। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस।